मसीह खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में मैं शहाना एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अपने देखने वाले तमाम नाजरीन को एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और अपने उसी प्रोग्राम मिरातुन्निसा में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और साथ साथ अपनी बहन पास्टर गज़ाला शफीक को भी एक बार फिर अपने प्रोग्राम में तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जो कलाम मुक़द्दस में से ही लिए गई एक खूबसूरत किरदार बाबरकत किरदार हज़रत बीबी रिक्बा के बारे में सीखेंगे, जो कि एक वर्किंग वुमेन की हैसियत से हमारे सामने आती हैं और जो सब्र व इस्तक़लाल का आला नमूना और खुदा के वादे को हमेशा याद रखने वाली वो ख़ातून हैं और अपनी औलाद के लिए बरकत हासिल करने वाली माँ के बारे में आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे। बहन, जैसा कि छोटी सी मैंने तमहीद बांधी, बाकी तो आप ही तफसील से हमारे तमाम देखने वाले नाजरीन को बताएंगी। हमें हज़रत बीबी रिक्बा के बारे में बताएं तफसील के साथ कि वो कौन थी, उनका किरदार कैसा था। थैंक यू शाहाना। खुदावंद यसु मसीह के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम मिरातुन्निसा प्रोग्राम के ज़रिए ना सिर्फ ख़ुद सीखने की कोशिश करते हैं बल्कि हम सब अपनी उन बहनों को, माँओं को, बेटियों को जो इस प्रोग्राम को देखती हैं, हमारे साथ मिलकर सीखने में एक खुशी महसूस होती है हमें भी। इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि हम तारीख़ में से सीख रहे हैं। तारीख़ी वाक़यात जो होते हैं वो जिनों परियों की कहानी से मुख्तलिफ़ होते हैं और जिनों परियों की कहानियों से ज़्यादा दिलचस्प होते हैं, क्योंकि इनमें गोश्त पोस्ट के इंसान होते हैं, उनके जज्बात होते हैं और ऐसे वाक़यात लोगों के गिर्द घूमते हैं और ये जो लोग, उनका उम्मीद से वास्ता पड़ता है, ना उम्मीदी से वास्ता पड़ता है। और इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि हम यहाँ खुदा की तारीख़ से सीखते हैं। तारीख़ से सीखना अच्छी बात है और खुदा की तारीख़ से सीखना तो बहुत ही खूब है। रिब्का हज़रत इब्राहीम के ख़ानदान की बहू, एक ऐसी ख़ातून जो कौम बनी इसराइल की बका के लिए उसने एक अहम किरदार अदा किया। एक ऐसी ख़ातून जो गैर दूसरे इलाके से, दूसरे शहर से मीलों का सफ़र तय करके उस ख़ातून तक पहुंचा गया, उसको चुना गया और उसको हज़रत इब्राहीम के ख़ानदान में शामिल किया गया। हज़रत बीबी सारा के बारे में हमने सीखा। हज़रत बीबी सारा को खुदा ने बरकत दी और अपने इरादा को और अपने मकसद को पूरा करने के लिए हज़रत बीबी सारा को भी इस्तेमाल किया। इसी तरह रिब्का भी एक जवान साल और एक अजनबी लड़की थी और वो इब्राहीम की तारीख़ का लाजमी जुज़ बन गई और एक अहम किरदार बन गई, ताकि वो इब्राहीम की तारीख़ को, जो खुदा का दोस्त था, जो ईमानदारों का बाप कहलाया, उसके ख़ानदान की तारीख़ को आगे लेकर बढ़ सके। पैदाइश की किताब उसका 24वां बाब हमें रिब्का की कहानी के बारे में बताता है। जैसा आपने आगाज़ में ही बताया कि वो एक वर्किंग वूमेन थी। उस ज़माना में, आज के दौर में तो शायद हमें लगता है कि हर तरफ हमें ख़वातीन नज़र आती हैं कि वो ऑफिसेज़ में काम कर रही हैं, शायद खेतों में काम कर रही हैं, घरों में काम कर रही हैं। हर शुबह ज़िंदगी में हमें ख़वातीन नज़र आ जाती, गो उनकी तादाद कम है। लेकिन उस ज़माना में खुदा के कलाम में जब सकाफ़तों का आगाज़ हो रहा है, कौमों का आगाज़ हो रहा है, माशरों का आगाज़ हो रहा है, वहाँ पर हमें एक ऐसी ख़ातून दिखाई देती है जो एक वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखती है और वो अपने बाप के तमाम जो असासे हैं, जो उसकी ज़िम्मेदारियां हैं, उनको अपने ऊपर लेकर उसको पूरा कर रही है।
उससे जहाँ उसकी हज़रत इब्राहीम अपने नौकर को भेजते हैं कि उनके बेटे इसहाक के लिए बीवी लाई जाए और कनान की लड़कियों से ना उसके लिए बीवी लाई जाए, यानी हज़रत इब्राहीम की जो बहू बने वो कनान के लड़कियां ना बने, बल्कि वो उसे अपने नौकर को कहते हैं कि तू वापस अपने ख़ानदान में जाना और वहाँ से लड़की को मेरे बेटे के लिए चुनना, बल्कि अहद लेते हैं उससे, वादा ठहराते हैं कि तूने यहाँ से मेरे लिए मेरी ख़ानदान के लिए बहू नहीं चुननी। तो जब उनका नौकर उस अहद को लेकर उस इलाके में पहुँचता है, कोई 850 किलोमीटर का फ़ासला तय करके, तवील फ़ासला तय करके वो वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर रिबका से इस नौकर की मुलाकात होती है और खुदा की मर्ज़ी और खुदा का इरादा हमें साफ दिखाई देता है, क्योंकि ये नौकर उस इलाके में दाखिल होने से पहले खुदा से बातचीत करता है, कुछ शराइत ठहरा देता है खुदा के आगे कि अगर ये कुछ हो तो मैं जानूँगा कि ये जो लड़की मुझे मिली है ये खुदा की तरफ से ठहराई हुई है। वो कहता है कि मैं, उस ज़माने में ये रिवाज था कि लोग कुओं पर आते थे और कलाम मुक़द्दस में बहुत से ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं कि जहाँ अहम वाक़यात कुओं पर ही जन्म लेते हैं और कुओं पर या पानी के नज़दीक उनके जन्म लेने का मकसद यही है कि पानी ज़िंदगी की अलामत है, ज़िंदगी को रवां दवां रखने की अलामत है। यहाँ पर भी ये नौकर खुदा से दुआ करता है कि खुदा, अगर कोई लड़की यहाँ पर आए और मैं उसे कहूँ कि तू मुझे पानी पिला, तो वो खुशी से कहे कि ना सिर्फ मैं तुझे पानी पिलाऊंगी बल्कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला दूँगी। ये नौकर खुदा से बात करता है और वाक़यातन जब वो वहाँ जाता है और ये लड़की दूसरे लड़कियों के साथ वहाँ पर पहुँचती है और खूबसूरती में इसका बहुत दूर से खूबसूरत दिखाई दे रही है, मज़बूत असाब की मालिक है जो ऊँटों को लेकर आ रही है पानी पिलाने के लिए, और उसकी मज़बूती, उसके तवाना होना, उसका तंदुरुस्त होना, उसका होशियार और ज़माने की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का इससे भी पता चलता है कि जब वो नौकर उसे कहता है कि तू मुझे पानी पिला, तो वो कहती है ना सिर्फ तुझे पानी पिलाऊंगी बल्कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। और 10 ऊँटों को पानी पिलाती है वो, और 10 ऊँटों को पानी पिलाने के लिए कोई 50 गैलन पानी की ज़रूरत है, और उस 50 गैलन पानी को निकालना कुएं से किसी आम औरत के बस की बात नहीं है। खुदा ने इसलिए इस खातून को चुना क्योंकि एक अहम ख़ानदान की ये बहू बनने वाली थी, एक अहम शख्स की ये बीवी बनने वाली थी। खुदा की तारीख़ में एक अहम किरदार अदा करने के लिए इसको चुना गया। तो रिबका की ज़िंदगी बहुत से पहलुओं को हमारे सामने लाती है, और सबसे बढ़कर आज जब औरत घर से बाहर निकलती है, हमारी बेटी घर से बाहर निकलती है, बहू घर से बाहर निकलती है, तो माशरे में 100 सवालात उठते हैं। मैंने बेशुमार ऐसी लड़कियों को देखा है, MBBS किया हुआ है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है, MBA करके बैठी हुई हैं, MA करके बैठी हुई हैं। वो लोग कहते हैं हमने पढ़ाया है ताकि कोई ये ना कहे कि आपने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया, लेकिन हमने इससे जॉब नहीं करवानी। ये बहुत बड़ा अलमिया है। लोग पढ़ा लेते हैं लेकिन फिर बच्चियों को इजाज़त नहीं देते कि वो निकल कर माशरे में अपना तामीरी और मुस्बत किरदार अदा कर सकें। और बहू आ जाए और बहू आके काम करे, इसका तो वो सोचते भी नहीं हैं। वो कहेंगे भाई ओ हो हमारे घर की बहू काम करे, ये तो हमारे ख़ानदान के लिए एक ताना बन जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि ऐसी बहू को खुदा चूज़ करवाता है जो पहले से ही वर्किंग वूमेन है। तो खुदा जो है वो उन ख़वातीन को भी उसी तरह प्यार करता है जो अपने ख़ानदान के लिए और अपने माशरे में एक पॉजिटिव रोल अदा करने के लिए उन तमाम खूबियों को, सलाहियतों को जो खुदा ने उसको वदियत की हैं इस्तेमाल करती हैं। वर्किंग वुमेन और घर में रहने वाली दोनों का दर्जा खुदा की निगाह में इक्वल है। जी शहाना, जैसा कि बहन अभी आपने बताया कि हज़रत बीबी रिबका की कहानी में कि वो ऊँटों को पानी पिलाती हैं, हाँ, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक धान पान सी लड़की और इतना कठिन काम करे?
ایک دھان پان سی لڑکی اور اتنا کٹھن کام کریں. میں آپ کے سامنے پڑھوں گی کہ کیا خدا نے جب عورت کو خلق کیا تو اس نے کہا کہ تو دھان پان سی ہے اور تو ذرا چھوٹے چھوٹے کام کرنا، بڑے کام نہیں کرنا. میرے ساتھ ناظرین ضرور پڑھیے تاکہ بالخصوص خواتین، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، خدا نے جس حیثیت میں آپ کو خلق کیا، جو ذمہ داریاں، جو قوت اور اختیار خدا نے آپ کو دے دیا، اس کو لے لیجئے. مت سوچئے کہ ہم دھان پان سی لڑکیاں ہیں، ہم کمزور لڑکیاں. خدا نے آپ کو کمزور نہیں پیدا کیا. تخلیق کے وقت، پیدائش کے وقت، آغاز کے وقت خدا نے جس حیثیت میں آپ کو خلق کیا، میرے ساتھ اس کلام کو ریسیو کیجئے. پیدائش پہلا باب، توریت شریف میں سے میں پہلی کتاب پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 26-27 آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں گی. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. اور خدا نے کہا دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں. تو یہاں پر آپ کے سوال کا جواب خدا کے کلام میں موجود ہے. جب خدا نے تخلیق کیا ہے، دونوں مرد اور عورت کو ایک جیسی قوت اور اختیار، ذمہ داریاں، سب کچھ ایک جیسا سونپا ہے، اور کہا ہے کہ تمام جانداروں پر، اور اونٹ بھی جاندار ہیں، اور ربکا نے ان کی ذمہ داری اٹھائی تھی. یہ اس کے خاندان کا، اس کے باپ کا اثاثہ تھے، اور اس کی لک آفٹر ربکا ہی کرتی تھی. تو اس وجہ سے وہ ایک اسٹرانگ وومن تھی، اور اس نے اس کے اونٹ اپنے اونٹوں کے لیے بھی نکالا، اور اس کے سارے ریور کو پانی پلایا. اس سے اس کی اس پوٹینشیل کا اظہار ہوتا ہے جو خدا نے اس کو پیدائش کے وقت عطا کی تھی. جیسا کہ آپ نے ابھی اتنی تفصیل سے ہمیں بتایا، اور آگے جب ہم سیکھتے ہیں کہ جب ربقہ کی شادی بھی ہوئی تو اس کے بارے میں بھی یہ بیان ملتا ہے کہ وہ بھانج تھیں، تو ان کی اولاد ہوئی یا نہیں، اور اگر ہوئی ہے تو کب ہوئی، اور جب وہ اس بانجھ پن کے وقت سے گزر رہی تھیں تو وہ وقت کیسا تھا؟ شاہانہ بہت اچھے پہلو پر آپ نے سوال اٹھایا ہے. اگر ہم بائبل مقدس کا 25واں باب پڑھیں تو اس میں اسحاق اور ربکا کی شادی کا بیان ہے. اسحاق 40 برس کا تھا جب وہ ربکا سے بیاہ کرتا ہے، اور 60 برس تک ان کے اولاد نہیں ہوتی، یعنی 20 سال تک. یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ربکا بھانج تھی، کیونکہ آج کا یہ المیہ ہے جو ہمارے معاشرے میں جن کرداروں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، کہ ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت ہی بھانج ہے. یہاں پر ربکا بھانج ہے، اس کو ڈکلیئر کیا گیا، لیکن آج کی میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ مرد بھی بھانج ہو سکتا ہے، عورت بھی بھانج ہو سکتی ہے. اب یہاں ربکا بھانج ہے. خود آگے اگر آپ پیدائشی کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی دیکھیں 21ویں آیت پڑھیں تو یہ بھانج پن کی حالت میں دونوں میاں بیوی نے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال رکھا، اور 20 سال کا طویل عرصہ ایک خاوند نے انتظار کیا ہے کہ خدا مجھے اس بیوی سے اولاد دے، کیونکہ بائبل مقدس میں شادی جو ہے ایک سیکرامنٹ ہے، اس کو آپ توڑ نہیں سکتے، اور دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. اب ان حالات میں حضرت اسحاق کا کردار ہمیں بہت پازیٹیو دکھتا ہے کہ جب بیوی بھانج ہے، اولاد نہیں ہے، شاید مایوسی بھی ان کی زندگی میں آتی ہوگی، وہ بوریت کا بھی محسوس کرتے ہوں گے. گھر میں کوئی بچوں کے کہکے نہیں ہے، کوئی بچوں کی آوازیں نہیں ہیں، کوئی وہ ایکٹیویٹی ان کے پاس اتنی شاید نہ ہو اس وقت. ایسے وقت میں اس نے نہ تو دوستوں سے مشورہ لیا، نہ اپنی ماں سے کہا، نہ دوسرے رشتہ داروں سے پوچھا کہ میں دوسری بیوی کر لوں تاکہ میرے اولاد ہو.
ایسی حالت میں پیدائش 25واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ خدا سے دعا کرنے گیا، خدا سے پوچھنے گیا، اس نے خدا سے اپنی لو لگائی، خدا کے حضور جھکا، خدا سے رحم اور ترس مانگا، اور پھر جب اس نے 20 سال کے طویل عرصے کے بعد خدا نے ربکا کو بلیس کیا ہے اولاد کی نعمت سے، تو اس کے اگلی ہی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ربکا بھی اس حالت میں، جب اسے پتہ چلتا وہ حاملہ ہے اور پھر اس پہ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے جڑواں بچے پیدا ہونے والے ہیں، تو وہ پریشان ہوتی ہے اس وقت میں۔ وہ ایسی حالت میں لوگوں کے سے ٹوٹکے نہیں پوچھتی، بلکہ وہ خدا کے آگے جھکی ہے، خدا سے اس نے مدد اور رہنمائی مانگی۔ میں بائبل میں سے ضرور آپ کے سامنے چاہوں گی کہ اس آیت کو تلاوت کروں۔ پیدائش 25واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں، اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی، اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے، تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں، اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی اور خداوند نے اسے کہا۔ یہ کلام ہمیں واضح طور پہ رہنمائی کرتا ہے کہ ایسی حالت میں بھی ماؤں کو خدا کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا چاہیے، خدا سے مدد اور رہنمائی مانگنی چاہیے، اپنا آپ بھی خدا کے سپرد کریں، اور وہ اولاد، وہ رحمت جو برکت خدا نے آپ کے اندر ٹھہرا دی، اس کو بھی خدا کے سپرد کریں اور خدا کی سنیں ایسے وقت میں، تاکہ جو اولاد پیدا ہو وہ باعث برکت ہو۔ جی شاہانہ۔ جیسا کہ بہن کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں 24 باب میں ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے نوکر وہاں پر آتے ہیں تو انہوں نے بڑے تحفے، تحائف اور سونا، چاندی اور زیورات دیے ہیں، تو کیا یہ جہیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، یا یہ روکا کہلایا جا رہا ہے، یا پھر یہ حق مہر ہے؟ جی شاہانہ، یہ آپ نے اہم معاشرتی ایک پہلو کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے۔ میں چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا بائبل مقدس میں سے پڑھ کے بیان کر دوں کہ یہاں لکھا کیا ہے۔ تب ابراہیم کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربکا کو دیے، اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دی، اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا، اور رات بھر وہ وہیں رہے۔ یہ ہے وہ بیان جس کی طرف آپ ریفرنس کر رہی ہیں۔ یہ بائبل مقدس کسی ایسی رسم کو پروموٹ نہیں کرتی جو معاشرے کے رہنے والے افراد کی زندگیوں کو دوبھر کرے، مشکل میں ڈالے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ پیچھے والا کچھ آیات کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ تو یہ روکا ہے، نہ یہ جہیز ہے، اور نہ ہی یہ حق مہر ہے، کیونکہ یہ تینوں جو معاشرتی رواج ہیں جس کی وجہ سے آج بہت سی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، یا بہت سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، یا بہت سی لڑکیاں صرف ماں باپ اور لڑکیاں اس لیے شرم اور ذلت کا سامنا کرتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زیادہ کچھ دے نہیں سکتے۔ ایسا کسی بات کا ذکر بائبل مقدس میں نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا رشتہ تھا، اور جب اس کو لڑکی کو پسند ہی کرتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ اس نے سونے کی ایک نت اور 10 مسکال سونے کے 2 کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے۔ اور یہ کیوں وہ سب کچھ پریزنٹ کر رہا ہے، اس کا بیان ہمیں پیدائش کی کتاب 24واں باب اس کی میرا خیال ہے 33 ورس ہے، بلکہ 34 ورس۔ تب اس نے کہا میں ابراہیم کا نوکر ہوں، اور خداوند نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے، اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا، اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور اونٹ اور گدھے بخشے ہیں۔ اور میرے آقا کی بیوی سارا کے جب وہ بڑھیا ہو گئی اس سے ایک بیٹا ہوا، اور اسی کو ابراہیم نے اپنا سب کچھ دے دیا، اور میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا تھا کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے کسی کو بھی میرے بیٹے کے لیے نہ بہانا۔ یہ وہ بیان ہے جو ابراہیم کی ان تمام برکات کا ذکر کرتا ہے جو خدا نے اسے دی تھی، کیونکہ وہ جب اپنے خاندان سے نکلا ہے وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ خدا نے اسے کہا تھا اپنے رشتہ داروں، ناتے داروں کو، سب چیزوں کو چھوڑ، اور جس جگہ میں تجھے کہتا ہوں وہاں جا۔ اب یہ کتنے سالوں کے بعد یہ نوکر واپس اس خاندان میں پہنچا ہے،
اور وہ اپنے آقا کا بیان کر رہا ہے کہ خدا نے کسی چیز کی اسے کمی نہیں رکھی، کیونکہ وہ خدا کا دوست ہے، خدا کا وفادار ہے، ایسا دوست جس نے اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو بھی خدا کے ہاں قربانی سے گریز نہ کیا، اکلوتی اولاد کو۔ تو ایسے شخص کو خدا نے بہت برکت دی، اور اس نے اپنی اس برکت کا، اس دولت کا، یا ان تمام چیزوں کا اظہار تحفے کی صورت میں کیا ہے۔ نہ تو یہ روکا ہے، نہ جہیز ہے، نہ حق مہر ہے، بلکہ میں چاہوں گی کہ اس کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوتے میں اس معاشرتی برائی کا بھی ذکر کرتی چلی جاؤں۔ یہ حق مہر کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے بہت سے معاشروں میں۔ مجھے ابھی عرب کے ملک میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں مجھے لڑکیوں سے پتہ چلا، خود ہی انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ اتنا یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ آدمی کو جب شادی کرنا ہے عورت سے تو اس نے حق مہر کے لیے پیسے دینے ہیں، اور عرب گورنمنٹ باقاعدہ ان کو لون دیتی ہے کہ وہ پیسے دے کر تو شادی کر سکیں۔ ہے تو یہ ایک اچھا نظریہ پروٹیکشن کے لیے عورت کی سب کچھ، لیکن اس کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو لالچی خواتین ہیں یا وہ جو معاشرتی رسوم و رواج کو غلط معنوں میں لے لیتی ہیں یا اقدار کا تحفظ نہیں کرتی، ان لڑکیوں نے یہ بزنس بنا لیا، ایک مرد سے شادی کی، اس سے 4-5 لاکھ لیے، اور اس سے طلاق لے کر اگلے مرد سے شادی کر لی، اس سے 4-5 لاکھ لیے۔ تو ہمیں ایسی تمام چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے، اور خدا کا کلام ایسی تمام باتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ جی شاہانہ بہن، جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ حضرت بی بی ربقہ کے 2 بیٹے تھے، ان کے بارے میں ذرا آپ ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں۔ ہاں جی، خدا نے ان کو جب برکت دی ہے تو 2 جڑواں بچے ان کے پیدا ہوئے ہیں، اور ایک بیٹے کا نام عیساؤ رکھا گیا اور ایک بیٹے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، پیدائشی کے وقت خدا نے ان کے بارے میں بیان کر دیا، خداوند نے اسے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زور آور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ یہ ہے خدا کا کلام جو اس وقت حضرت بی بی ربقہ نے ریسیو کیا۔ عیساؤ بڑا تھا اور یعقوب چھوٹا تھا۔ پیدائش کے وقت ہی خدا نے کہہ دیا تھا کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اگر پیدائش کی کتاب 25واں باب اس کی 28ویں آیت ہم پڑھیں تو عیساؤ کا کردار ہمیں ملتا ہے کہ وہ شکاری تھا، وہ سورما تھا، وہ شکار کرتا تھا، اور اسحاق جو ہے وہ اپنے بیٹے عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا۔ لیکن ربقہ جو سادہ مزاج عورت تھی، ڈیروں میں رہنے والی خاتون تھی، وہ اپنے بیٹے یعقوب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ پیدائش 25واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ سادہ مزاج بندہ تھا، اور وہ بالکل سمپل لیونگ اس کی تھی، اور ربقہ اس وجہ سے، اس کی سادگی کی وجہ سے اس سے پیار کرتی تھی۔ تو یہ جو ڈٹرمینیشن تھی یہ پہلے سے تھی، کیونکہ خدا وہ خدا ہے جو مستقبل کا خدا ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو ہمیں خدا کے کلام سے واضح طور پر ان دونوں بچوں کی زندگیوں کا بیان ہمیں مل جاتا ہے۔ بہت خوبصورتی سے بہن آپ نے بیان کیا۔ ایک اور آخری سوال چلتے چلتے میں آپ سے پوچھتی ہوئی چلوں کہ کیا حضرت بی بی ربقہ ایک ماں ہوتے ہوئے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے پر فوقیت دی یا اسے ترجیح دی، تو اس حوالے سے خاندانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم ان کا خاندانی پہلو ہے۔ اس کی وجہ ربقہ کی اپنی ذاتی پسند یا ناپسند نہیں تھی، بلکہ یہ وہ کلام تھا جو جب وہ حاملہ تھی اور اس نے خدا سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اور خدا نے یہ اس وقت اسے کلام کر کے ٹھہرا دیا تھا کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ تو اس نے خدا کے کلام کو پورا کرنا تھا، خدا کی بات کو پورا کرنا تھا جو کچھ خدا نے ٹھہرا دیا تھا۔ اور خدا کوئی بے انصاف خدا نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں پہلوٹے کا جو حق ہے وہ بہت اہم ہے۔ پہلوٹے کا درجہ نہ صرف بائبل مقدس میں بلکہ آج کے دنیا کے بادشاہت کے اصولوں میں بھی دیکھیں کہ جو پہلوٹا ہوتا ہے وہی باپ کا وارث بنتا ہے، اسی کو بادشاہت وراثت میں ملتی ہے۔ تو اس معنی میں بھی ایسا ہی تھا، اور ایک وقت میں یہ بائبل مقدس میں بیان ہے کہ یعقوب گھر میں تھا اور عیساؤ باہر سے آتا، اسے بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے،
تو یعقوب کھانا کھا رہا ہوتا ہے، عیساؤ سے کہتا ہے مجھے یہ کھانا دے دے، میں بہت بھوکا ہوں۔ تو یعقوب کو پہلوٹے ہونے کی اہمیت کا پتہ تھا، خدا کے کلام میں، خدا کے منصوبہ میں، خدا کے ارادہ میں اس کا کیا درجہ ہے۔ یعقوب اس سے بخوبی آگاہ تھا، کیونکہ وہ سادہ مزاج آدمی تھا، وہ دعا گو بندہ تھا اور اپنی ماں کی قربت میں زیادہ رہتا تھا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ تو پہلوٹے ہونے کا حق مجھے دے دے۔ عیساؤ نے اپنے پہلوٹے ہونے کے حق کو ناچیز جانا، اس برکت کو جو خدا نے اس کے لیے ٹھہرا دی تھی اس نے اسے ناچیز جانا، اور اس نے کہا کہ یہ کون دیکھتا ہے پہلوٹے ہونے کو، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو مجھے کھانا دے اور میرا پہلوٹے ہونے کا حق تیرے۔ اس نے اپنا حق خود ایک وقت کے کھانے کے لیے اسے بیچ دیا، اور پھر اس سبب سے کلام مقدس نے عیساؤ کے لیے بڑے سخت ترین الفاظ استعمال کیے، بلکہ اس کی نسلوں کا آگے جو بیان ہے ادومی قوم کا، وہ خدا کے نزدیک ہمیشہ ناپسندیدہ رہی، اور اس نے خدا کے منصوبوں کے خلاف ہی کام کیا۔ اور عیساؤ کے لیے کہہ دیا گیا کہ وہ اس نے جب اپنے پہلوٹے ہونے کے حق کو ناچیز جانا ہے اور اسے بیچ ڈالا ہے، تو پھر جب اس نے برکت مانگنا بھی چاہی تو پھر برکت اس کے لیے نہ رہی۔ تو ربکا نے تو اس سلسلے میں بہت بڑی قربانی دی ہے، اس نے خدا کے کلام کو پورا کرنا تھا، وہ کلام جو اس نے ریسیو کیا تھا اس کے خاوند نے نہیں کیا تھا۔ تو اب جب برکت دینے کا وقت آیا تو اس نے ایک منصوبہ سوچا، ایک پلان بنایا کہ کس طرح باپ جو ہے وہ پہلوٹے کی برکت یعقوب کو دے تاکہ خدا کا کلام قائم رہے، انسان کی باتیں نہیں، انسان کے منصوبے نہیں، بلکہ خدا کا کلام۔ اس وجہ سے وہ اپنے بیٹے یعقوب کو جو ہے وہ اس طرح سے تیار کر کے بھیجتی ہے کہ اس کا باپ سمجھتا ہے یہ عیساؤ ہی ہے، اور وہ اس کو پہلوٹے ہونے کا برکت دے دیتی ہے۔ لیکن جب یہ بات کھل جاتی ہے اور دونوں بھائیوں میں دشمنی بھی پڑ جاتی ہے، اور عیساؤ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نہیں چھوڑے گا، قتل کر دے گا، تو وہاں پر بھی ماں کو ایک بڑا سخت فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کیا ایک ہی وقت میں دونوں بیٹوں کو گوا دوں، کہ یہ عیساؤ اب اس کو قتل کر دے، کوئی بھی نہ رہے میرے پاس۔ تو وہ اس وقت پھر ایک اور قربانی دیتی ہے کہ اپنے بیٹے کو کہتی یعقوب کو کہ تو فوراً یہاں سے نکل جا اور دوسرے علاقے میں چلا جا، تاکہ تم بھی زندہ رہو، تمہارے بھائی کا غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو واپس آئے۔ اور ایک ہی وقت میں اسے دونوں بیٹوں کی محبت سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ کس سبب سے؟ کہ تاکہ پیدائش کے وقت خدا نے جو کلام اس سے کیا تھا کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا اور چھوٹا جو ہے وہ برکت پائے گا، وہ خدا کا چنا ہوا وسیلہ بن جائے گا، اس کلام کو پورا کرنے کے لیے اس نے بطور ماں اپنے جذبات کو قربان کیا تاکہ اپنے خاندان کی کو برقرار رکھ سکے اور دونوں بھائیوں کے درمیان قتل و غارت تک کی نوبت نہ آئے۔ اور واقعتاً کچھ عرصہ وقت گزرنے کے بعد جب وہ دونوں بھائیوں کا ملاپ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ سے وہ ٹھیک طریقے سے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ماں کی بہت بڑی قربانی ہے، اور یہ قربانی اس سبب سے ہے کہ اس نے خدا کے کلام کو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں اول درجہ دیا۔ تھینک یو بہن، بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کے اسکرین پر ہوں گی، پلیز ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیں۔ شکریہ۔